अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम्स जाद हुसैन। हम डोनाल्ड ट्रंप के रिसेंटली कौम से खिताब के अहम नुकात के ऊपर एनालिसिस करेंगे। वो पॉइंट उठाएंगे कि ट्रंप ने जो कौम से खिताब करते हुए बातें की हैं वो कितने फीसद दुरुस्त हैं, ट्रंप ने कौन सी बातें की हैं, उनके स्ट्रेटेजिक मफादात ईरान जंग में हासिल हुए हैं या नहीं हुए, अमेरिका ने ये वॉर लॉन्च क्यों की थी, अमेरिका इस जंग से क्या हासिल करना चाहता था, ये जंग अमेरिका की है या ज़ायनिस्ट रजीम की है, अगर ज़ायनिस्ट रजीम की है तो मिडिल ईस्ट के अंदर उनके मफादात क्या थे, अमेरिका के मिडिल ईस्ट कंट्रीज के खिलाफ जंग मुसल्लत करने के क्या मफादात थे। ये जंग ईरान के खिलाफ नहीं थी, हम इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे। ये जंग मिडिल ईस्ट कंट्रीज के खिलाफ थी और इतनी बारीक बीनी से लड़ी जा रही है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज को अगर जल्द ये बात समझ ना आई तो बहुत देर हो जाएगी। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, जिस दुनिया को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या उसमें जंग खत्म करने की बातें हो रही हैं या नहीं हो रही। अमेरिका बेसिकली ये जंग क्यों लड़ रहा है और आज तक अमेरिका ने कौन से मफादात हैं जो हासिल कर लिए हैं और अगले मफादात क्या हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर किया करें। दोस्तों, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक ऐसी तकरीर की है जो तारीख में लिखी जाएगी, जो एक ऐसी तारीख का हिस्सा होगी कि एक ऐसा कंफ्यूज प्रेसिडेंट था जिसकी एक ही तकरीर के अंदर इतने तजादात थे कि सुनने वाला, देखने वाला कान पकड़ के रह जाए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज कहा कि यह जंग अमेरिकन सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम है, इसलिए मैं 460 किलोग्राम यूरेनियम उठाने के लिए 10,000 अमेरिकन फौजी उस जंग में झोंक सकता हूं। कैन यू इमेजिन दिस। उस तकरीर के दौरान ये इंदिया दिया गया। उन्होंने कहा यह जंग इख्तिताम के करीब है और साथ ही कहा कई हफ्तों तक बम्बार्डमेंट जारी रह सकती है। कैन यू बिलीव दिस। ये ट्रंप ने आज ही की स्पीच में एक ही तकरीर के अंदर ये बातें की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अंदर तेल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, लेकिन ये आर्जी हैं और अगर दुनिया को तेल चाहिए तो अमेरिका के पास मौजूद है। ये भी आज की तकरीर में कहा है कि अगर दुनिया के पास, अमेरिका के पास इतना वाफिर तेल है तो अमेरिका के अंदर ऑयल प्राइसेस क्यों बढ़ रही है। जंग के ऊपर अखराजात नहीं आ रहे तो $200 बिलियन अब क्यों मांग रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खुली रहे या ना खुली रहे, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है और साथ ही का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ जल्दी खुल जाएगी। जब जंग इख्तिताम पजीर होगी तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ ओपनली खुल जाएगी, ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। और फिर साथ ही कहा कि उन्हें मिडिल ईस्ट कंट्रीज के तेल की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास वेनेजुएला का तेल मौजूद है। हमने एक वीलॉग में बात की थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ब्यूटीफुल ऑयल जो वेनेजुएला है अब वो एक्सट्रैक्ट होके अमेरिका की टेक्सास की तरफ आ रहा है और मैसाचुसेट्स की तरफ जो यूनिवर्सिटी है इसके ऊपर काम कर रही है और उस रियासत में एक ऑयल रिफाइनरीज लगाई गई है, मल्टीपल ऑयल रिफाइनरीज लगाई गई हैं जो इस ऑयल को रिफाइन कर रही है। और अमेरिका का ऑयल दुनिया के लिए अवेलेबल है। जो ममालिक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की बंदिश की वजह से तेल की कमी का शिकार हैं वो अमेरिका से तेल खरीद सकते हैं और इसके बावजूद भी अगर उन्हें अमेरिका से नहीं खरीदना तो जाएं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से खुद खरीद लें। यह भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज की स्पीच में कहा और कहा हमने काफी सारे स्ट्रेटेजिक अहदाफ हासिल कर लिए हैं लेकिन अभी जंग जारी रहेगी क्योंकि और भी कुछ अहदाफ हैं हमने हासिल करने। यह बहुत ही नहीफ नुक्ता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब यह कहा कि यह जंग कई हफ्तों तक जारी रह सकती है तो यह जंग किसके मफाद के लिए लड़ी जा रही है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर और बाहर की दुनिया इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि जब क्रिकेट मैच होता है उसके ऊपर बैटिंग होती है तो क्या ख्याल है, ये जंग मुसल्लत की हुई है ज़ायनिस्ट रजीम ने, इसके ऊपर बैटिंग नहीं हो रही। बैटिंग तय करती है कि ये मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा क्योंकि इनके मल्टीपल प्लेयर के साथ काफी सारी चीजें होती हैं। तो अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा जुआ खेला जा रहा है इस जंग के ऊपर। वो तय करेगा ये जंग कब रुकेगी, कैसे रुकेगी, किसके हक में रुकेगी। लेकिन ईरान के रिस्पांस ने तमाम बैटिंग के अमेरिकन अंदाजे गलत साबित कर दिए हैं। अमेरिका को यह खदशा है कि जितनी बम्बार्डमेंट हम कर चुके हैं गुज़िश्ता 2 दिनों में 90,000 टारगेट्स को हिट करने के बावजूद ईरान ने ज़ायनिस्ट रजीम के सनती यूनिट्स के ऊपर, उसके दिल के ऊपर हमला किया है। अमेरिका ये परेशान है
کہ ایران کی اتنی زیادہ کیپیسٹی ختم کرنے کے باوجود اس کے اندر کون سی قوت ہے جو اس کو ریٹیلیٹری اٹیکس کے اوپر نہ صرف آمادہ کر رہی ہے بلکہ اس کے اٹیک سکسیسفلی ان ٹارگٹس کو ہٹ بھی کر رہے ہیں۔ امریکہ کو یہ بھی ڈر ہے کہ اگر ایران سرنڈر نہیں کرتا، ایران حملے کرنا بند نہیں کرتا تو امریکہ اپنے سامراج کو کیسے مینٹین کر پائے گا؟ کیونکہ جیفری سیکس کہتے ہیں امریکہ نے دنیا کے اندر 750 ملٹری بیسز اپنے ہیجمونک ایٹیٹیوڈ کو مینٹین کرنے کے لیے بنائی ہے، اور آج وہ ہیجمونک ایٹیٹیوڈ وہ مڈل ایسٹ کنٹریز کے اندر وہ ملٹری بیسز ڈگمگا رہی ہیں۔ امریکن پریزیڈنٹ کی شدید خواہش ہے کہ مڈل ایسٹ کنٹریز اس جنگ میں اتریں، وہ نہیں اترے تو وہ کہتا ہے اس جنگ کے اختتام کے پہیے سے پہلے ہی آپ امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی گارنٹیز اور اسلحہ خریدنے کے معاہدے طے کر لیں۔ دیکھیں، امریکن سامراج کا پہیا اس کے اندر آکسیجن لاک ہیڈ مارٹن بھرتی ہے۔ لاک ہیڈ مارٹن امریکہ کی وہ کارپوریشن ہے، وہ ملٹی بلین آئر کمپنی ہے، کارپوریشن ہے جس کے اندر کئی کمپنیاں ہیں، جس کی انکم کا سارا دار و مدار اسلحہ بنانے پہ ہے۔ جب اسلحہ بنایا جائے گا تو اسلحہ بیچا جائے گا، اسلحہ بیچا جائے گا تو جہاں کانفلکٹ ہوں گے وہاں بیچا جائے گا۔ کانفلکٹ کریٹ کرنے کے لیے ایسی سازشی تھیوریز کریٹ کیے جائیں گی جن کی بنیاد پہ دو متحارب گروپوں کو آپس میں لڑایا جائے گا، وہ لڑیں گے تو امریکن اسلحہ بکے گا، امریکن اسلحہ بکے گا تو بلین آئر ٹریلین آئر ہوں گے۔ اس جنگ میں لاک ہیڈ مارٹن سب سے بڑا پارٹنر ہے جو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں بتا رہے۔ اسی کی ایک سبلٹ کمپنی بلیک راک ہے جس کے بارے میں ہیگسیت کے بارے میں یہ بات ہوئی تھی کہ ہیگسیت نے اس جنگ میں اترنے سے پہلے، جنگ لانچ کرنے سے پہلے ہیگسیت کے کچھ دوستوں نے اس میں بڑی سرمایہ کاری کی تھی۔ تو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کون سے اسٹریٹجک کی بات کر رہے ہیں، کون سے اہداف ہیں؟ ایک تو یہ بات ماننے والی ہے کہ امریکہ نے عراق کے اوپر جنگ اس لیے مسلط کی تھی کہ اسے پتہ تھا میسوپوٹیمیا کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے، بہت بڑی سیولائزیشن ہے۔ امریکہ کے اندر امریکن جو ریڈ انڈین کا جس انداز سے قتل عام کیا گیا، جو ایک ڈکیٹس کے اوپر، گنڈوں کے اوپر معاشرہ تھا، اس کو اس انداز سے ترتیب دیا گیا کہ اب اس کو دنیا کے اندر سیولائزیشن پسند ہی نہیں ہے، وہ سیولائزیشن کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، اور ایک ایسی جیوز قوم، ایک ایسی جیوش قوم جو اپنے آپ کو سیولائزیشن مانتی ہے، اس کو سامنے لانا چاہتا ہے۔ امریکن معاشرہ، امریکن اسٹیبلشمنٹ وہ بلین آئر جیوز کی مرہون منت ہے، اور جس انداز سے وہ چلانا چاہتے ہیں اسی انداز سے امریکہ چلتا ہے۔ آج اگر امریکہ کے اندر نو کنگز موومنٹ اپنے مومنٹم پکڑ رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کامن امریکن کے رائٹس انفرنج ہو رہے ہیں۔ آج جس انداز سے وہاں ادویات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، وہاں میڈیکل کیئر کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، وہاں سکول میں بچوں کو کھانا نہیں مل رہا، ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو کامن مین سٹریٹس کے اوپر آ رہا ہے۔ لیکن ٹرمپ کو ان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ٹرمپ جانتا ہے کہ میں نے اپنے چند دوستوں کو مودی کی طرح اپنے ان عزیز و اقارب کو رجانا ہے، کیونکہ میں اس حکومت میں انہی کی مرہون منت پہ انہی کی کمپینز لانچ کرنے کی وجہ سے آیا ہوں، تو وہ رجے رہیں گے تو انہیں کوئی خطرہ درپیش نہیں ہوگا۔ لیکن فطرت کا قانون مختلف ہے۔ امریکہ جہاں کہہ رہا ہے کہ وہ ایران کے تیل کے اوپر قبضہ کرے گا تو یہ غیر فطری ہے۔ ایران کی جغرافیکل جو سچویشن ہے، جیو اسٹریٹجیکل جو اس کی پوزیشن ہے، وہ وینزویلا کی نہیں ہے۔ وینزویلا مغربی ہیمیسفیئر میں ہے۔ ایران جہاں ایشیا کے اندر ہے، ساؤتھ ایشیا کے ساتھ جس طرح اس کا لنک ہے، ایشیا کے اندر مڈل ایسٹ کنٹریز کے اندر جو اس کی جیو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ وینزویلا کی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے مہینے میں جنگ جاری جہاں جا رہی ہے، وہیں ٹرمپ کے پاؤں ڈگمگا رہے ہیں۔ ٹرمپ کا لہجہ کنفیوز سے کنفیوز تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور وہیں ڈاکٹر عباس اراغچی جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، انہوں نے دھاڑتے ہوئے ایک خوبصورت میسج دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر تمہیں فوجی اتارنے کے لیے جہاز اویلیبل نہیں ہے تو جہاز ہم دیتے ہیں، اور اگر تمہیں یہ شوق ہے تو ہم اگلے مہینے سے اسٹریٹ آف ہارمز بند کر دیں گے، اور کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں ہوگی وہ اس کو کھول سکے۔ تاریخ یاد رکھی جائے گی کہ ایران نے اپنے خود مختاری کے لیے ایک ایسی جنگ لڑی کہ اس نے ایک طاقتور ترین سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ یہ دھاڑ کسی شیر کی ہو سکتی ہے، although کہ رورنگ لائن کا جو آپریشن ہے وہ زیونسٹ رجیم نے
اس کا نام رکھا ہے، لیکن شیر اس وقت ایران میں دھاڑ رہا ہے۔ ایران جانتا ہے اس کی اسٹریٹجک پوزیشن کیا ہے، اس کے اوپر ڈپینڈنسی کن ممالک کی ہے۔ ایران اس چیز سے بخوبی واقف ہے۔ اگر بخوبی واقف نہیں ہے تو وہ مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں۔ مڈل ایسٹ کنٹریز کو آنکھیں کھولنی ہوگی، کیونکہ یہ جنگ جاری رہتی ہے، جنگ خاتمہ ہوتا ہے جس انداز سے ان کی اکانومی کو تھریٹ ہوا ہے، ان کی اکانومی کو جو ڈیمیج ملا ہے وہ کئی دہائیوں تک نہیں بھر پائے گا، کیونکہ امریکہ کو تیل چاہیے تھا، وینزویلا سے اس نے لے لیا۔ یہاں اسے صرف زائنسٹ ریجیم کا وہ اسٹریٹجک اہداف پورا کرنے تھے جو گریٹر اسرائیل کی طرف جاتے ہیں، اور آج اگر امریکہ کو زائنسٹ ریجیم کو بیک وقت ٹکر دے رہا ہے تو وہ ایران ہے۔ ایران کا نقشہ گریٹر اسرائیل میں نہیں آتا، لیکن اسے خدشہ ہے کہ اس بیلٹ کی طرف جب بڑھے گا تو اسے جہاں سے ریزسٹنس ہوگی تو وہ ایران سے ہوگی، اور ایران نے کسی مسلم ملک کی طرف متحارب نظروں سے کبھی نہیں دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کچھ ممالک اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور پورے ڈنکے کی چوٹ پہ ساتھ کھڑے ہیں۔ امریکن پریزیڈنٹ گریٹر اسرائیل کے اہداف کی بات کر رہے ہیں، اور اس اہداف کی بات کر رہے ہیں کہ تاحال ایران کیوں ریٹیلیٹ کر رہا ہے۔ آپ نہیں جانتے ایران کی سوسائٹی کتنا ڈیولپڈ ہے، آپ نہیں جانتے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں جانتے کہ ایران کے میزائل ستاروں کے ساتھ، ستاروں کی موومنٹس کے ساتھ، نیویگیشن سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہے، اس سے وہ ہٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک قوم اتنی ترقی یافتہ ہے کہ آپ کو اس نے نہ صرف کھلا چیلنج کیا، اور جب جنگ ختم ہوگی تو یونی پولر سسٹم پورے کا پورا ٹوٹ چکا ہوگا۔ آج اگر رشیا فرنٹ فٹ پہ آ رہا ہے، چائنا بیک فٹ پہ کھڑا ہے، تو اسے پتا ہے جس انداز سے وہ سہارا دیے ہوں، جس انداز سے ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے، ایران جانتا ہے کہ یہ جنگ دوسرے مہینے کے خاتمے تک گئی تو امریکہ شاید گھٹنے ٹیکنے پہ آ جائے۔ اور جس دن ان ممالک نے، جس کی آج ٹرمپ نے تعریف کی اور کہا کہ سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، عمان، بحرین، یہ جتنے بڑے طاقتور ممالک ہیں، اسے پتا ہے کہ ان ممالک نے اگر تھوڑی دیر کے لیے وتھڈرا کر لیا اور یہ ایسٹرن بیلٹ کی طرف چلے گئے تو بلین آف ڈالرز جو امریکن اکانومی میں پمپ ہوتے ہیں وہ رک جائے گے، اور جس دن یہ رک گئے اس دن ایشیا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا، مڈل ایسٹ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ممالک کیا سوچ رہے ہیں، ان ممالک کی اگلی موومنٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں پاکستان ایک کلیدی رول پلے کر رہا ہے۔ پاکستان جس انداز سے امن کہ اس راہ کو بڑھا رہا ہے، اس رفتار کو تیز کر رہا ہے، وہاں ایران اس بات کے اوپر ڈٹا ہوا ہے کہ جب تک امریکہ کی طرف سے مسلط کی گئی جنگ رکتی نہیں، اس کا پرماننٹ سلوشن نہیں نکلتا، وہ کسی بھی امن پیس کو نہیں مانے گا، اور وہ یہ بات کرنے میں حق بجانب ہے۔ تو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جس انداز سے کہہ رہے ہیں، اسے ابھی تک گو ہیڈ نہیں ملا زائنسٹ رجیم سے۔ امریکن پریزیڈنٹ بظاہر ایسا لگتا ہے، جس انداز سے کچھ اخبارات میں انالیسس چھپے ہیں، کہ وہ جیفری ایپسٹین کی وہ فائل جو موساد کے ہاتھوں میں ہے، اس کی چابی، اس دراز کے، اس تالے کی چابی نتنیاہو کے ہاتھ میں۔ اگر امریکن پریزیڈنٹ اسی فائل کی وجہ سے دبکے ہوئے ہیں تو وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں، انہیں جواب دہ امریکن عوام کو ہونا ہے، انہیں اسرائیلی عوام کو، 1 کروڑ کی عوام کو جواب دہ نہیں ہونا، انہوں نے اپنی نیشن کو جواب دہ ہونا ہے۔ اور اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں ان ممالک سے تیل نہیں چاہیے تو وہ اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان ممالک کا تیل بکتا ہے تو بلین آف ڈالر امریکن اکانومی میں جاتے ہیں، یہ جنگ دوسرے مہینے میں جاتی ہے تو ان کے آئل کی پروڈکشن رک جائے گی۔ وہ ممالک جن کی اکانومی تیل کے اوپر کھڑی ہے، کیا وہ امریکہ سے تیل خریدیں گے، یا وہ امریکہ سے ہاتھ جوڑ کے سائڈ پہ ہو جائیں گے؟ اب دیکھنا یہ ان ممالک کا رسپانس کیا ہے، اور وہ بلین آئر کمپنیز جن کے اسٹریٹجک اہداف ہیں، جو کھربوں ڈالر کے اسلحہ بیچنا چاہتی ہیں، لاک ہیڈ مارٹن، اور ان حملوں سے جو ایران کے اوپر ہو رہے ہیں اور ان کے ریٹیلیٹ اٹیکس کی وجہ سے جو ملٹری بیسز کی تباہی ہو رہی ہے، ان شہروں کے اندر، ان بلڈنگز کے اندر جہاں راہ اور موساد کے ایجنٹس کا خطرہ ہوتا ہے، جب ایرانی میزائل وہاں سٹرائک کرتا ہے تو وہیں بلیک راک کے چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے، وہ چاہتی ہے میکسیمم تباہی ہو تاکہ اس کے بعد کنسٹرکشن کے ٹھیکے اسے ملیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کنٹریز اپنے پاؤں پہ کب کھڑے ہوتے ہیں۔ جس دن مڈل ایسٹ کنٹریز کو یہ کہانی سمجھ آ گئی اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے گے، امریکن سامراج کا سورج مڈل ایسٹ کنٹریز میں ڈوب جائے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اپنی قیمتی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے۔